अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हजामत बनवाई गई और कपड़े बदलवा कर उन्हें फिरौन के सामने पेश कर दिया गया। जब वो बादशाह के हुजूर कॉर्निश बजा लाए तो दरबार में मौजूद मुअज्जिज़ीन में सरगोशियां होने लगीं और उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। क्या ये बादशाह के ख्वाबों की ताबीर बता सकेगा? क्या फिर से मुल्क में अमन हो जाएगा? उनके जहनों में ये सब सवालात एक एक करके उभर रहे थे। फिरौन पर इस्तरारी कैफियत तारी थी। वो बेचैनी के आलम में चक्कर काट रहा था। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर और उस गुलाम की आंखों में आंखें डालकर देखा। गुलाम की आंखों में बला की गहराई थी। बादशाह कदरे शिकायत आमेज लहजे में कहने लगा, हमने एक ख्वाब देखा है लेकिन कोई भी इसकी सही ताबीर नहीं बता सका। अचानक उसका लहजा कदरे पुरुम्मीद हो गया और बात जारी रखते हुए कहने लगा, ताहम मुझे बताया गया है कि तुम ख्वाबों की ताबीर बता सकते हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना सर ऊपर उठाया और बड़ी आजिज़ी से अर्ज किया, आलिजा, मैं खुद तो कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन मेरा खुदा आपको असल ताबीर से मुताल्लिक तसल्ली बख्श जवाब देगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल पुरसुकून थे। बोलते हुए उनकी आवाज में कामिल एतमाद की झलक थी। फिरौन और आला अफसरान भी इस गुलाम के बारे में हैरान थे जो बिला झिझक, बेखौफ और बगैर सर झुकाए उनसे मुखातिब था। फिरौन अपने तख्त पर जा बैठा और आंखें बंद करके कहने लगा, हमने ख्वाब में देखा है कि हम दरियाए नील के किनारे खड़े हैं। इतने में 7 मोटी और खूबसूरत गायें दरिया में से निकली और घास चरने लगी। फिर 7 और गायें दरिया में से निकली जो बहुत कमजोर और दुबली पतली थीं। वो इतनी खस्ता हाल थीं कि हमने आज तक पूरे मिस्र में ऐसी बदशक्ल गाय नहीं देखी। वो दुबली गायें मोटी गायों को खा गईं लेकिन इसके बावजूद उनमें कोई फर्क ना आया। वो पहले ही की तरह दुबली की दुबली रहीं। फिर हमारी आंख खुल गई। फिरौन ने अपनी आंखें खोल ली और कुछ सोचने के बाद फिर अपने हाथों का मलते हुए अपना बयान जारी रखा। हमारी फिर आंख लग गई और हमने एक और ख्वाब देखा। अब के हमने देखा कि एक डंठी में 7 भरी और अच्छी अच्छी बालें निकली और उनके बाद 7 सूखी और पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली। ये पतली बालें उन 7 मोटी और भरी हुई बालों को निगल गईं। अब सारी निगाहें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर गड़ी थी। वो बड़े एतमाद से यूं गोया हुए, आलिजा, सारे मुल्क मिस्र में 7 बरस कसीर पैदावार के होंगे। इनके बाद 7 साल ऐसे होलनाक कहत के होंगे कि लोग खुशहाली के वो 7 बरस भूल जाएंगे। एक ही तरह का ख्वाब जो आपने 2 दफा देखा है, इसका मतलब यह है कि यह बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है और वो उसे जल्द पूरा करेगा। इंतहाई परेशानी के आलम में फिरौन ने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। तमाम मुअज्जिज़ीन और अफसरान भी अपने बादशाह की तरह कर्ब का इजहार कर रहे थे। सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा पुरसुकून और पुरएतमाद था। उन्होंने अपनी भरपूर आवाज में जब बादशाह को इस बहरान पर काबू पाने के लिए मुफीद मशवरा दिया तो उसकी जान में जान आई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, आलिजा, अब आपको चाहिए कि किसी दानिशमंद शख्स का इंतखाब करें और उसे मुल्क मिस्र पर मुख्तार बनाएं। इसके अलावा आप नाजिर भी मुकर्रर करें जो खुशहाली के 7 सालों में इस सारी पैदावार का 5वां हिस्सा इकट्ठा करें। आप उन्हें हुक्म दें कि आने वाले अच्छे बरसों में सब खाने की चीजें जमा करें और शहर शहर में गल्ला जो फिरौन के इख्तियार में हो खुर्दनोश के लिए फराहम करके उसकी हिफाजत करें। यही गल्ला मुल्क के लिए जखीरा होगा और 7 बरस जब तक मुल्क में काल रहेगा काफी होगा। इस तरह लोग फाकों मरने से बच जाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात सुनते ही हर तरफ से तहसीन व आफरीन की सदाएं आने लगी। हाजरीन पर यह बात वाजे हो गई कि अभी भी गुलाम यूसुफ नहीं बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का खुदा उनसे मुखातिब था। अगरचे फिरौन और उसके साथियों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तजवीज दिल से मंजूर थी, फिर भी उन्हें डर था कि कहीं इतने बाइख्तियार मनसब के लिए वो किसी गलत आदमी का इंतखाब न कर बैठे। उनके गलत फैसले से पूरा मुल्क तबाह हो सकता था। फिरौन ने कुछ देर इस मामले पर गौर किया। आखिरकार वो एक फैसले पर पहुंचा। उसका चेहरा खुशी से तिमतिमा उठा और वो हाजरीन से मुखातिब होकर बोला, हमें यूसुफ जैसा आदमी जिसमें खुदा की रूह है हरगिज नहीं मिलेगा। ये सुनते ही सारे दरबार को गोया सांप सूंघ गया हो। हर तरफ गहरी खामोशी छा गई। फिरौन ने अपनी वो अंगुश्तरी जिस पर शाही मोहर थी अपनी उंगली से उतारकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देते हुए कहा, मैं आज से तुम्हें मिस्र का हाकिम सानी बनाता हूं। तुम्हारा नाम सफनात फायने है, यानी खुदा ने कलाम किया है और वो जिंदा है। फिरौन के लहजे में बला की चाशनी थी। हर तरफ से मुबारक सलामत की सदाएं उठने लगी। फिरौन जिंदाबाद, हाकिम जिंदाबाद। सूरज देवता, तारे का पुजारी फौतीफरा एक पल के लिए भी 30 साला इब्रानी नौजवान के चेहरे से अपनी नजरें न हटा सका, जिस पर यह तासुर नुमायां था जैसे वो हमेशा से ही फिरौन की हुजूर में रहा हो।
حضرت یوسف علیہ السلام بلا شبہ بہترین صلاحیتوں سے مزین تھے۔ گٹھا ہوا جسم، ذہانت، حسن اور حلم و انکسار، سبھی کچھ تو تھا ان میں۔ پوتیفرا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اگلے ہی لمحے فرعون اس کی بیٹی آسنات کا ہاتھ یوسف کے لیے مانگ لے گا، جو اب مصر کا مختار بنا دیا گیا تھا۔ اس طرح فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پوتیفرا جیسے پجاریوں کے خاندان کے اعلیٰ طبقے کا فرد بھی بنا دیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذہن بری طرح چکرا رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سرکاری جیل میں قیدی تھے اور اب خود فرعون نے انہیں خاص قیمتی خلعت عطا کیا اور ان کے گلے میں سونے کی زنجیر پہنا دی گئی۔ پھر انہوں نے فرعون کا اعلان سنا، ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ اپنے نئے حاکم کا استقبال کریں۔ پھر فرعون نے پوتیفار کو حکم دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو دوسری شاہی رتھ میں بٹھا کر پورے شہر کا دورہ کروائے۔ آگے آگے محافظوں کا ایک دستہ ہو جو اعلان کرتا ہوا جائے کہ با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار حاکم مصر کی سواری آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنی گزشتہ زندگی پر ایک نظر ڈالی تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ قید خانے کا دروازہ کتنی جلدی کھل گیا تھا۔ جب لوگ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے انہیں دیکھ دیکھ کر تالیاں بجاتے، خوشی سے نعرے لگاتے اور ان کے رتھ کے آگے بچھے جاتے تھے تو ان کا دل اپنے باپ دادا کے وفادار خدا کی تعریف سے لبریز ہوتا جاتا تھا، جس نے کسی بھی لمحے ان کا ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ جو وقت خدا نے مقرر کر رکھا تھا سب کچھ مناسب طور سے بر وقت انجام پا رہا تھا۔ اب ان کے خواب جزوی طور پر پورے ہو چکے تھے، کیونکہ اب وہ حقیقت میں حاکم بن چکے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ اعلیٰ منصب انہیں اپنی خاطر نصیب نہیں ہوا، بلکہ خدا نے انہیں اپنے گھرانے سے بیشتر مصر میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ انہیں فاقہ کشی سے بچانے کے لیے پہلے ہی جگہ تیار کر لیں۔ اب شاہانہ ٹھاٹ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آسنات کے ساتھ ان کا بیاہ بڑی دھوم دھام سے انجام پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ آخر کار انہیں ایک ایسا دل مل گیا جو صرف ان کے لیے دھڑکتا تھا۔ انہیں ایک ایسا ساتھی مل گیا تھا جو ان سے محبت کرتا اور ان کا شریک حیات تھا، لیکن ایسے میں وہ زیادہ وقت گھر پر نہیں گزار سکتے تھے۔ پہلے 2 سال تو انہیں بہت زیادہ دوروں پر جانا پڑا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسانوں کو فصلوں پر زیادہ سے زیادہ کام پر مامور کیے رکھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کھیتوں سے وافر مقدار میں غلہ حاصل کیا جائے، اس لیے وہ اور ان کے افسران کھیتی باڑی کی زیادہ مفید زرعی تکنیک سکھانے میں مصروف رہتے تھے۔ کسانوں نے بھی پیداوار کو محفوظ اور ذخیرہ کرنا سیکھ لیا۔ انہیں تربیت دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اناج کے گوداموں کی تعمیر کی نگرانی بھی کرنی پڑتی تھی۔ بڑی تندہی سے مختار مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر کٹائی پر پیداوار کا 5واں حصہ ذخیرہ کر لیتے تھے۔ وہ قوم کو عظیم ترین بحران سے بچانے کے لیے اپنی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ بہت سے مصری معززین اس اجنبی سے جسے اتنے اعلیٰ عہدے پہ فائز کر دیا گیا تھا حسد کرنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد ایسے بھی لوگ تھے جو ایک ایسے عبرانی کو جو کہ مجرمانہ پس منظر کا حامل غلام تھا ایک حاکم کے عہدے پر پا کر غصے ہوئے جاتے تھے۔ اتنی زیادہ مخالفت ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام انہی کے سامنے کمال وفاداری سے اپنے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں سرگرداں رہتے تھے۔ خدا اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ تھا اور انہیں برکت دیتا تھا۔ خوشحالی کے ان 7 سالوں میں خدا نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا۔ پہلے بیٹے کا نام انہوں نے منسا رکھا، جس کا مطلب ہے بھلا دینا، اور دوسرے کا افراہیم یعنی پھلدار۔ کافی دن باہر رہنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام گھر پہنچے تو ہلچل سی مچ گئی۔ منسی اور افراہیم دوڑتے ہوئے آئے اور باپ نے دونوں کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ شکر ہے کچھ دیر کے لیے آپ گھر تو آئے، یقین جانے مجھے آپ بہت یاد آتے ہیں، آسنات نے کہا۔ جب دونوں بچے جا کر سو گئے تو والدان نے ان پر پیار بھری نظر ڈالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی باہیں اپنی چہیتی بیوی کے گرد حمائل کر دیں اور کہنے لگے، تم سب مجھے بہت عزیز ہو۔ خدا نے غلامی کے دنوں اور گھر کی اداس اور تاریک یادوں کا کانٹا میرے دل سے نکال دیا ہے۔ اس کے علاوہ میں اس اجنبی دیس میں بہت زیادہ بارور اور سرفراز ہوا ہوں۔ آسنات نے معنی خیز انداز میں ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مسنے کے بابا، اس کے ساتھ ہی آپ اپنے بھائیوں اور باپ سے ملنے کے لیے کتنے بے چین ہیں، ہے نا؟ آپ انہیں یہاں بلوا کیوں نہیں لیتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے کرب سے جواب دیا، جہاں تک میرے بابا کا تعلق ہے ان کے لیے تو میں برسوں پہلے مر چکا ہوں۔ آسنات، میں نے جہاں اتنا انتظار کیا ہے تھوڑا اور انتظار کر لوں گا۔ خدا ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے۔ مجھے اپنے خواب سے معلوم ہو چکا ہے کہ ایک دن میرے بھائی میرے آگے جھک کر سجدہ کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر غم کے گہرے سائے چھا گئے اور بات جاری رکھتے ہوئے بولے، اس سے پہلے کہ ہمارا آمنا سامنا ہو انہیں میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے سنگین گناہ کا احساس کرنا ہوگا۔ انہیں مجھ تک اور خدا تک پہنچنے کے لیے توبہ کرنی ہوگی۔
حاکم مصر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سوئے ہوئے چھوٹے بیٹوں پر جھکتے ہوئے سرگوشی کی، مجھے اس دن کا شدت سے انتظار ہے۔ صرف مصر پر ہی نہیں بلکہ قحط کے تباہ کن اثرات کنعان پر بھی پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خیمے کے دروازے میں بیٹھے مغرب میں ڈوبتے ہوئے آتشی گولے جیسے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے خیالات ماضی کے خوشگوار دنوں میں بھٹک رہے تھے جب راخل، لیاہ اور یوسف زندہ تھے۔ یوسف علیہ السلام کو تو تقدیر نے کتنی بے رحمی سے ان سے چھین لیا تھا۔ پریشان حال حضرت یعقوب علیہ السلام نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اب تو سب جا چکے تھے، ان کی دنیا سے دور، اور اب اس جہان سے رخصت ہونے کی ان کی باری تھی۔ وہ کتنا دکھ بھرا دل لے کر جائیں گے۔ اس ساری مصیبت کے ذمہ دار ان کے جھگڑالو اور اکھڑ بیٹے تھے۔ وہ افسردہ بزرگ اکثر پوچھتا، خدا اپنا وعدہ کیسے پورا کرے گا اور ان لڑکوں میں سے ایک قوم کیسے بنا پائے گا؟ اس خیال کے آتے ہی انہوں نے اپنا دکھتا ہوا سر اپنے لاغر ہاتھوں میں تھام لیا اور کراہتے ہوئے بولے، اے خدا، تو نے میرے دل کو بدل ڈالا ہے، تو ان کے دل بدلنے پر بھی قادر ہے، لیکن اے خداوند، مجھے ڈر ہے کہ جلدی ہی کنعانی ہم پر چڑھ آئیں گے، کیونکہ ہم اس سرزمین پر اجنبی ہیں۔ وہ تو پہلے ہی ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم ان چراگاہوں میں اپنے ریوڑ چراتے ہیں۔ اے خداوند، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ان کے دل جیتنے کے لیے میرے بیٹے ان بت پرستوں کے ساتھ شادیاں نہ رچا لیں۔ اے خداوند، آخر ہم جان بچا کر جائیں تو کدھر جائیں؟ تو ہی ہماری رہنمائی کر خداوند۔ بنیامین جو اب 30 سالہ کڑیل جوان تھا، باپ کو خبردار کرنے کے لیے کھنگارا۔ دن غروب ہوتے وقت وہ اکثر اس جگہ اپنے تنہا باپ کے پاس آ بیٹھتا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے اپنے دل کا درد اپنے باپ کے آگے اونڈیل دیا۔ بابا، میری سمجھ میں نہیں آتا، کیا زندہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے؟ یہ قحط آخر ہمیں کہاں تک لے جائے گا؟ آج بھی بہت سے مویشی بھوک سے مر گئے ہیں، اور جو بچ رہے ہیں ان کی بھی بری حالت ہے۔ اس نے بےتابی سے اپنے باپ کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کو کچھ خبر ہے؟ اب تو ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں رہا، چھوٹے بڑے سبھی فاقوں سے ہیں، ہمارے کچھ نوکر بھی بیماری سے موت کا شکار ہو گئے ہیں، ان میں قوت مدافعت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سینے میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ بڑبڑائے، بس اب ایک ہی راستہ ہے، ساری دنیا اناج خریدنے مصر جا رہی ہے، لیکن میرے بیٹے، وہ تو فقط بڑبڑ باتیں ہی بنا سکتے ہیں کہ خدا نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب ان کی آواز اور بلند ہو گئی تھی۔ خدا ان سے توقع کرتا ہے کہ وہ اپنی خوراک کے لیے خود کچھ کریں، اسے سستی پسند نہیں۔ بنیامین نے سر ہلایا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، آخر میرے بھائی مصر جانا کیوں پسند نہیں کرتے؟ بھائی شمون کے بیٹے نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے باپ کو تو ہر رات مصر کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور ہمیشہ ان کا انجام ایک سا ہی ہوتا ہے۔ وہ پسینے سے شرابور یوسف کو پکارتے ہوئے اٹھ بیٹھتا ہے۔ پھر بنیامین نے اپنے باپ سے التجا کی، بابا، مجھے ہی چند آدمیوں کے ساتھ مصر جانے کی اجازت دے دو، ہمیں جلد ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ سب برباد ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی گرمجوشی سے بولے، نہیں، تم یہیں رہو گے، میں تمہارا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارے بھائی مصر جائیں گے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری برداشت سے باہر ہوگا۔ اسی وقت کوچ کی تیاری کرواتا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ یعقوب کے بیٹے اس قدر ڈھیلے کیوں ہیں۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر اتنا تو ہوا کہ بنیامین کے بھائی اپنے گدھے لے کر بدل نخواستہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ مصر کی طرف جا رہے تھے تو ان میں سے ہر ایک کو دل ہی دل میں حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ رہے تھے۔ 25 برس پہلے ان کو بھی اسی طرح مصر جانا پڑا تھا۔ اس وقت سے ان میں سیلسی نے اپنے چھوٹے بھائی کے نام کا ذکر تک نہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کا نقش ان کے ذہنوں میں ثبت رہا۔ اکثر ان کے بھائی کی صورت ان کی نگاہوں میں پھرتی رہتی جب 25 برس پہلے وہ ان سے گڑ گڑا کر رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ دان نے بجھے دل سے کہا، بابا نے بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجنے سے انکار کیا ہے، اس کا ہم پر اب کوئی بھی اعتماد نہیں۔ یہودا نے اعتراف کیا، ہم اسی سلوک کے مستحق ہیں، کم از کم بنیامین کے ساتھ رہنے سے بابا کو تسلی رہتی ہے۔ لاوی نے بڑی ڈٹائی سے کہا، بھلا یہ کیوں؟ کیا بابا کو اپنے زندہ خدا پر بھروسہ نہیں رہا کہ وہ بنیامین کو بحفاظت گھر واپس لے آئے گا؟ یہودا نے لاوا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ بابا کے ایمان پر نکتہ چینی کرنے کی پھر جرت نہ کرنا، خدا پر ان کا ایمان بہت پختہ ہے۔ دیکھتے نہیں کہ وہ کس طرح اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے آرزو مند رہتے ہیں۔ سالوں سے وہ باقاعدہ ہمارے گناہوں کی نشاندہی کر کے ہمیں بھی بدی سے روکتے رہتے ہیں۔ پھر ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، کاش میں بھی خدا کو ویسے ہی جانوں جیسے بابا جانتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے کا ہر فرد قحط کی وجہ سے سخت پریشان تھا، لیکن اس میں بھی خدا کی حکمت تھی، وہ انہیں اپنے وطن سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف لے جا رہا تھا۔
اگر قحط اتنا مہلک نہ ہوتا تو ہرگز مصر نہ جاتے۔ دوران سفر ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ملاقات مدیانی تاجروں سے ہوئی اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کر خیمے گاڑے۔ جب وہ آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے تھے تو ان میں سے حیفر نامی ایک تاجر نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے حاکم مصر صفنات تانیح کو فوراً تلاش کرنے کو کہا۔ وہ فرعون کے شہر میں کسی ایک اناج کے گودام میں ہی ہوگا۔ حیفر نے مزید کہا، اتنے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود حاکم بڑا با اخلاق شخص ہے، عام آدمی سے تو ایسے گپ بازی کرتا ہے جیسے وہ خود بھی انہی میں سے ایک ہو۔ دان نے بھمیں چڑھاتے ہوئے پوچھا، لیکن ہم حاکم مصر کو پہچانیں گے کیسے؟ حیفر نے جواب دیا، اسے پہچاننا بہت آسان ہے کیونکہ پوری رعایا میں اس جیسا حلیہ کسی کا نہیں ہے۔ صفنات فانیح انسانی جسم میں دیوتا ہے، وہ سفید براق قیمتی شاہی لباس پہنتا ہے، اس کے کمر بند میں ایک جڑاؤ خنجر لٹک رہا ہوتا ہے، اس کے کندھوں کے گرد ایک مختصر لبادہ ہوتا ہے اور اس کے گلے میں ایک بڑی سی سونے کی زنجیر جھلملاتی ہے۔ یہ کہہ کر حیفر کافی دیر تک آگ کو گھورتا رہا اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، کوئی بھی شخص اس سے کوئی بات نہیں چھپا سکتا کیونکہ وہ انسان کے خیالات پڑھ لیتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے فرعون کو قحط کے بارے میں پیش گوئی کی تھی، اسی کی دور اندیشی کے طفیل مصر قحط کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیاری کر پایا ہے۔ ایک دوسرے تاجر نے دلیل دی، میں نے سنا ہے وہ پیدائشی غیر ملکی ہے۔ آگ کو کریدتے ہوئے یہودا کہنے لگا، اگر غیر ملکی ہے تو پھر اس میں اپنا ہی فائدہ ہے، مصری عبرانیوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، خدا کرے ہمارے خریدنے کے لیے کچھ اناج بچ گیا ہو۔ حیفر نے اسے تسلی دی، مختار مصر فراوانی کے 7 سالوں میں ہی بہت مصروف رہتا تھا، کہتے ہیں کہ اس نے ریت کے ذروں کی مانند اناج جمع کیا ہے۔ فرعون کا اس شخص پر بھروسہ کرنا بجا ہے، وہ اپنے کام کو کمال وفاداری اور دیانتداری سے کرتا ہے اور لوگوں کا سچ مچ بہت خیال رکھتا ہے۔ جتنی باتیں ان 10 بھائیوں نے سنی تھی ان سے ان کی بڑی ڈھارس بندھی۔ صبح کو وہ اپنے گدھے لے کر جلد ہی فرعون کے شہر میں داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کا آسیب بری طرح ان پر مسلط تھا، یہاں تک کہ پھاٹک میں داخل ہونے پر راستے میں آنے والے دیوتاؤں کے سنہرے مندروں پر بھی ان کی نظر نہ پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ 40 برس کے غلاموں کے چہروں کو بھی دیکھے جاتے تھے۔ یوسف علیہ السلام سے مل جانے کا خوف ان پر طاری تھا کہ کہیں اس بھائی سے ملاقات نہ ہو جائے جسے انہوں نے غلام بنا کر بیچ ڈالا تھا۔ ایک دفعہ تو ایک غلام ان پر برس ہی پڑا، ان کو گھورتے ہوئے بولا، غیر ملکی بھکاریوں، تم نے کبھی آدمی نہیں دیکھے، دفع ہو جاؤ۔ اب تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں زبردست جھگڑا شروع ہو گیا، ہر کوئی دوسرے کو الزام دیتا تھا۔ وہ اسی طرح الزام تراشی کرتے ہوئے لڑتے جھگڑتے اناج کے ایک گودام کے پاس جا پہنچے۔ یہودا نے ان کی منت کی کہ جھگڑا ختم کر کے اپنے بہترین کردار کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگلے ہی لمحے وہ 10 غیر ملکی سینکڑوں مردوں اور عورتوں کے ہجوم میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے ایک ہی نظر میں بھانپ لیا تھا کہ یہاں صرف ہم ہی غیر ملکی نہیں بلکہ دوسرے ممالک سے بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن روبن واحد شخص تھا جس نے کسی نہ کسی طرح حاکم مصر کو فوراً ڈھونڈ نکالا۔ اب وہ اس کے سامنے تھا، گٹھا ہوا جسم، ایسا شکیل نوجوان بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کے پیچھے اعلیٰ افسران کی قطار لگی تھی اور اس کے پہلو میں موجود شخص غالباً اس کا ترجمان تھا۔ حاکم کو عام لوگوں کے ساتھ گھل مل کر باتیں کرتے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا تھا۔ تمام بھائی یہودا کی قیادت میں اس عظیم شخصیت سے ملنے کو بڑھے۔ اگلے ہی لمحے وہ گھبرا گئے کیونکہ پہلے تو وہ انہیں محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، لیکن جلد ہی وہ غضبناک ہو گیا۔ وہ ان پر سنگین جرم عائد کر رہا تھا۔ اس کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کسی مفسر کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ سب پر واضح ہو گیا تھا کہ ان پر جاسوسی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ سب بھائی ان کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گئے اور خوفزدہ نگاہوں سے اس کی غسیل دھاڑ سننے لگے۔ تم ہمارے ملک کی جاسوسی کے لیے آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ وہ شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کی باتوں کا ترجمہ کر رہا تھا حیران تھا کہ حاکم خود ان سے براہ راست عبرانی میں بات کیوں نہیں کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ان کی زبان روانی سے بول سکتا ہے۔ اس نے اپنے آقا کا ایسا مزاج اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب گھبرائے ہوئے بھائی ان کے سامنے زمین پر 2 زانو تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو عرصہ پہلے کا خواب یاد آیا۔ اب وہ پورا ہو چکا تھا۔ ان کے بھائی ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے۔ ان کے دل میں جذبات کا طوفان امڑ رہا تھا، آرزو، اطمینان، انتقام کی آزمائش، رحم۔ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ تمام طرح کی رکاوٹ ایک طرف کر کے انہیں فوراً گلے لگا لیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کا یہ رویہ بھائیوں کے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।